अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं APP TV पर मुहर्रमुल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन डिबेट आर में। आज हम गुफ्तगू करेंगे नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी पर और पूछेंगे आज शान अहले बैत कुरान और हदीस की रोशनी में और वाक़या करबला क्यों पेश आया। इन तमाम हरकत का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में बड़ी ही प्यारी शख्सियत, आप अक्सर इनको TV चैनल पर देखते होंगे। मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी आल की तालीमात की तरवीज करते नज़र आते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में साहबज़ादा पीर सैयद ग़ुलाम जिलानी साहब। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया जिलानी साहब, आपने वक्त दिया। जिलानी साहब, ये फरमाइएगा कि शान अहले बैत है क्या कुरान और हदीस की रोशनी में? हमें तो मालूम है, लेकिन जिनको अभी तक पता नहीं चला शान अहले बैत का, उनके हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में थोड़ी सा बयान करो। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि समील मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान हकीम में फ़ुरक़ानुल हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ह तौर पर इरशाद फरमा दिया है कि जन्नती लोग और जहन्नमी लोग हरगज़ आपस में बराबर नहीं होंगे और जन्नती लोग ही जन्नत में आला दर्जों के ऊपर फाइज किए जाएंगे। मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में तो बेशुमार अहादीस मुबारक इरशाद फरमाई हैं, लेकिन एक हदीस मुबारक पहले अहले बैत से शुरू कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। शान अहले बैत का आयत तत्हीर नाज़िल होना और फिर चादर में लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक चादर में इकट्ठा किया और इसके ऊपर जो आयत करीमा कुरान हकीम में नाज़िल हुई, इसमें कोई शक व शुब की गुंजाइश नहीं रहती कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पाकीज़ा हस्तियों को पाक और साफ़ और आला मनसब अता किया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि मैं जन्नत का वो दरख्त हूँ जिसका फूल हज़रत अली करमल्लाहु वजह हैं, जिसकी कली हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जिसका फल हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और जिसके पत्ते वो लोग हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। फिर प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन 50,000 साल का है। उस दिन कोई साया ना होगा, लोग दर बदर फिर रहे होंगे, भूख और प्यास से ज़बानें लटक रही होंगी, लोग परेशान दर बदर भटक रहे होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन जन्नत के खानों का एक दस्तरखान लगाएगा जिसके ऊपर उन लोगों को दावत दी जाएगी जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले होंगे। और आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया कि जिसने अहले बैत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे मोहब्बत की और वो सीधा जन्नत में जाएगा। और जिसने अहले बैत से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा अल्लाह करीम ने उससे बुग़्ज़ दावत रखी और वो सीधा जहन्नम में जाएगा। फिर प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि ऐ लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक अहले बैत और एक कुरान हकीम। अगर इनका दामन थामे रखोगे तो कामयाब व कामरान हो जाओगे। फिर एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक अपनी सुन्नत और एक कुरान हकीम। अगर इनका दामन पकड़े रखोगे तो अल्लाह करीम तुम्हें कामयाब व कामरान फरमा देगा। अब ये जो दो हदीस मुबारक हैं, एक में सुन्नत का जिक्र किया है और एक में अहले बैत का जिक्र किया है और कुरान पाक का लफ्ज़ इसमें मुश्तरक है। इस बात से बात वाज़ेह हो जाती है कि अहले सुन्नत अहले बैत हैं और अहले बैत जो है वो सुन्नत है। यानी सुन्नत की अगर तरजीह हुई है, तोज़ीह हुई है और उसकी जो आबियारी हुई है तो वो अहले बैत ने अपने खून के साथ की है। और यजीद ने जो तबाही बर्बादी की है उसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था। अच्छा, आपने फरमाया कि जो शख्स
مدینے کے درختوں کو کاٹے گا، جو مدینے کے لوگوں کو ایذا پہنچائے گا، اللہ رب العزت اس کے اوپر غضبناک اس طرح ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا، اور اس طرح اس کو پگھلا دے گا جیسے ایک پگھلا ہوا سیسا ہوتا ہے، اور اس کی شکل اور اس کی حیت کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ اس انداز میں اہل بیت آپ نے بڑی مفصل بیان کی۔ واقعہ کربلا کی طرف آ جاتے ہیں۔ واقعہ کربلا کیسے وقوع پذیر ہوا، ابتدا کہاں سے ہوئی، کیوں یزید اتنا لالچی ہو گیا، اتنا اندھا ہو گیا کہ ان کو ہر حوالے سے بیعت چاہیے تھی اور خلافت بھی چاہیے تھی؟ یزید نے دین کی حدوں کو توڑا، دین کے شریعت کا مذاق اڑایا، اور اس نے مروان کو مدینہ شریف میں بھیجا۔ اس وقت گورنر ولید تھا، ولید کے پاس بھیجا۔ مروان پیغام لے کر آیا یزید کا۔ اس وقت تقریباً رات کا ٹائم تھا کہ حضرت امام حسین سے کہیں کہ وہ یزید کی بیعت کریں۔ جب پیغام پہنچا حضرت امام حسین علیہ السلام کو، تو آپ ادھر ولید کے پاس آئے، مروان بھی ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس وقت آپ کے ساتھ بے شمار علویوں کی تعداد تھی، بے شمار مدینے کے لوگ بھی موجود تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ جب ان کے پاس آئے تو ولید نے کہا کہ یزید نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ بیعت کریں میری۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں دن کے اجالوں میں فیصلہ کرتا ہوں، یاروں اور مکاروں کی طرح رات کے اندھیروں میں فیصلہ نہیں کرتا۔ جب یہ مروان نے بات سنی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور اس نے کہا کہ ابھی ان کا سر قلم کر دو، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ ابھی یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے۔ اتنی بات کہنی تھی کہ علویوں نے بھی تلواریں نکال لیں، اور مدینے کے لوگوں نے بھی تلواریں نکال لیں۔ قریب ہی تھا کہ مروان کا سر قلم کر دیتے، لیکن اعلیٰ ظرفی دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسہ رسول کی۔ آپ فرماتے ہیں رک جاؤ لوگو، نیکی بدی کا جواب نیکی سے دو کہ بدی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اتنی بات کہہ کے آپ واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، اور ان سے اجازت طلب کی کہ آپ حج کا موسم ہے اور میں حج کرنے کے لیے مکہ پاک جا رہا ہوں۔ جب آپ نے مدینہ چھوڑا، مکہ کی طرف رخ کیا، تو ادھر بھی بڑی عظیم المرتبت ہستی موجود تھی، جو اس مکہ شریف کی گورنری جن کے پاس تھی، وہ نواسہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھانجائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیٹے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہیں پتہ لگا کہ امام علی شان آ رہے ہیں، مکہ پاک میں تشریف فرما ہو رہے ہیں، جب ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا اور اپنا خرقہ اتار کے ان کے قدموں پہ رکھ دیا کہ آپ ہمارے گورنر ہیں، آپ ہمارے آقا مولا ہیں، آپ ہماری سربراہی کریں۔ تو آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں ابھی یہ منصب نہیں قبول کرنے والا۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ حج کا موسم ہے، آپ حج کر لیں۔ سبحان اللہ کہ میرے آقا و مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز سے یہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ یہ حج کا موسم ہے، لیکن میں حج نہیں کروں گا، کیونکہ یہاں پہ میرے بھی حواری موجود ہیں، یزید کے حواری بھی موجود ہیں، اور خانہ کعبہ شریف بڑی حرمت والی جگہ ہے، اور یہاں تو قتل گاہ بن جائے گی، قتل عام شروع ہو جائے گا، مقتل گاہ بن جائے گی، اور یہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ اتنی مبارک جگہ جو قتل گاہ بن جائے، مقتل گاہ بن جائے۔ میں ایسی عبادت اور ایسی حج کو پسند نہیں کرتا، سبحان اللہ، جس سے لوگوں میں فتنہ پیدا ہو۔ ایسی عبادت کو پسند نہیں کرتا جس میں لوگوں میں بے چینی، بے قراری اور فتنہ پیدا ہو۔ یہ بات کہی، اس سے پھر آپ نے کوفے کی طرف کوفہ کیوں جانا چاہتے تھے؟ کوفہ والوں نے تقریباً 40,000 کوفہ والوں نے آپ کو خطوط لکھنے شروع کر دیے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کے اوپر بیعت کریں گے۔ مولا علی کو بھی اسی شہر سے نسبت تھی، وہ بھی ادھر ہی تھے، جی ادھر ہی گئے۔ حضرت علی کے ماننے والے زیادہ کوفہ میں تھے، جنگیں ہم نے دیکھی زیادہ تر بھی جو مولا کائنات کے خلاف لڑی گئی، کوفیوں نے بھی زیادہ ساتھ دیا، لیکن بے اعتباری بھی ان پر تھی۔ کیا کہتے ہیں آپ ان سے؟ اصل میں جب ادھر پہنچے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے بیٹوں کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات خبر نہیں تھی۔ جب وہ ادھر پہنچے ہیں تو ادھر انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی ہے، تو آپ نے کہا ہے میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا،
آپ نے دیا گل کر دیا اور مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن جب دیا گل کیا آپ نے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ جب دیا گل کر دیا تو سبھی چلے گئے، کوئی بھی ادھر نہ بچا۔ وہاں سے پھر آپ وہ کربلا محلہ کی طرف رحل آپ نے فرما لی۔ جب ادھر پہنچے تو وہ لکودک صحرا تھا، وہاں پہ آپ کو ایک قافلہ ملا جو پانی سے بلک رہا تھا، اس کے جانور بھی بلک رہے تھے۔ تو آپ نے ان قافلے والوں سے ملے اور ان کی بڑی تمارداری کی، ان کو پانی پلایا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، ان کو سیراب کیا، وہ بہت خوش ہوئے۔ یہ بات جب ہوگی تو اس کے بعد آپ جب کربلا محلہ میں پہنچے، یزیدی فوج کے سامنے جب پہنچے تو وہی قافلہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا جس کو آپ نے پانی پلایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے خلاف ہمیں لڑنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، وہ یزید کی فوج کو چھوڑ کر عالی شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں پہ اوپر سر رکھ دیا، اور سب سے پہلے وہ قافلے والے یزید کی فوج سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پہ۔ ناظرین، آپ پیر سید غلام محمد جیلانی کی سحر انگیز گفتگو جاری سن رہے ہیں۔ واقعہ کربلا انسانیت پر اتنے نقوش اپنے ثبت کر چکا ہے کہ اس پر ابھی تک جہاں پہ بھی ظلم ہو، جہاں پہ بھی زیادتی ہو، جہاں پہ بھی آگے سے ریاستی دہشت گردی ہو، وہاں پہ حسینیت زندہ باد ہوتی نظر آتی ہے۔ یہ وہ پیغام تھا جو آج 1400 سال بعد بھی زندہ ہے۔ ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد برابر۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے پیر سید غلام محمد جیلانی صاحب سے واقعہ کربلا کے اوپر۔ جیلانی صاحب، واقعہ کربلا کے آپ نے واقعات تو بتا دیے، پھر جب امام پاک کی خود کا وقت آیا خود کو ثابت کرنے کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے بڑی پیشن گوئیاں تھیں، وہ بھی ذرا یاد دہانی کے لیے مسلمانوں کو آپ سنا دیجئے جو پیشن گوئیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ممبر کے اوپر قریش کے کچھ لونڈے اچھل کود رہے ہیں اور ان سے میری اہل بیت کو وہ نقصان پہنچے گا۔ یہ آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ اور جو کربلا کا واقعہ ہے، جیسے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے تھے، اور جب عاشوراء کا دن شروع ہوا تو ایک نوجوان بہت خوبصورت لڑکا یزید کی فوج سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اوپر حملہ آور ہوا۔ اس نے بڑے شد و بد سے، بڑے زور و شور سے آپ کے اوپر حملہ کیا، لیکن جب آپ نے اس کا جوابی کارروائی کی تو وہ ڈر گیا، خوف کھا گیا اور آپ کی منت سماجت کرنے لگا کہ اے امام عالی شان، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے کہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ قریب ہی تھا کہ آپ اس کا سر قلم کر دیتے، لیکن آپ نے اسے معاف کر دیا اور کہا جا تو واپس چلا جا اور جا کے اپنے والدین کی خدمت کر۔ یہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول کی سخاوت دیکھیں، ان کی فیاضی دیکھیں کہ دشمنوں کو بھی ان کی دشمنوں کی بھی خیر خواہی کی، ان کی بھی تکلیفوں کا خیال رکھا اور ان کو آزادی کا پروانہ آپ نے عطا فرمایا۔ جب حضرت علی اصغر کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنی گود میں اٹھایا اور اپنی زبان مبارک ان کے دہن مبارک میں ڈالی، لیکن پیاس کی شدت اس قدر سی کہ وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو آپ جب ان کو پانی پلانے کے لیے لے کر گئے تو یزیدیوں نے ان 6 ماہ کے بچے کو جس تیر سے شہید کیا، وہ تیر وہ تھا کہ جو گھوڑے کو مارا جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ اب علی اصغر 6 ماہ کے بچے، کتنا ان کا وجود تھا، کتنی ان کی چھوٹا سا معصومانہ جسم تھا، اور جس کے اوپر اتنا ظالمانہ انداز اختیار کیا گیا۔ یہ ان لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی گئی ہے۔ یہ جو یزیدی لوگ ہیں، ان کے اوپر میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ لوگوں نے کس طرح ان کے اوپر لعنت کیا ہے کہ یزید کو اپنا دربار چھوڑ کر جانا پڑ گیا، اپنی جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ دمشق میں جب یہ قافلہ، لٹا پوٹا قافلہ جو اسیران کربلا کا جب پہنچا
تو یزید کو اپنی جان بچانا مشکل ہو گئی تھی، اس کو اپنے جان کے لالے پڑ گئے تھے، اور لوگوں نے لعنتیں فرمائی کہ تو نواسہ رسول سے اتنا ظلم کمایا، ان کو شہید کیا، ان کا خون کا پیاسا تھا۔ تو جب یہ کربلا معلیٰ کا جو واقعہ ہوا، سبق کیا تھا کربلا معلیٰ کا حضور؟ دیکھیں جو کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام نے ہمیں درس دیا ہے نا، وہ ایک آیت تو ہم بیان کرتے ہیں، لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ، ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ جنتی اور جہنمی آپس میں برابر ہیں، یعنی کہ دو گروہوں کا ذکر کر دیا، ایک جہنمی اور جنتی۔ میری نگاہ جہاں تک کام کرتی ہے، جو درس کی بات کرتے ہیں، الف لام میم سے لے کے والناس تک، میرے آقا و مولا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی جو تفسیر لکھی ہے وہ اپنے خون سے لکھی ہے، اور اس کی ایسی تاثیر ہے کہ ظالم سے ظالم، جابر سے جابر، کرخت سے کرخت انسان اگر اس کو پڑھ لے تو وہ اپنے آپ کو بدلنے کے اوپر مجبور ہو جائے گا، کلمہ پڑھنے کے اوپر مجبور ہو جائے گا کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ یزید کی طرح ظالموں کی طرح لوگوں کے خون کا پیاسا ہونا چاہیے۔ کربلا معلیٰ میں جب حضرت علی اکبر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمشیر علی اور امامہ رسول پہنا کر یزیدی فوج کی طرف بھیجا، علی اکبر جو شبیہ رسول تھے اور بڑے اچھی قد کاٹ کے مالک تھے، بڑی بہادری سے لڑے، جس طرح سے یزیدی فوج کے پرخچے اڑتے جاتے تھے، کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے دور سے برچیاں، تیر وغیرہ اور نیزے وغیرہ پھینکنے شروع کر دیے۔ تو ایک نیزہ جو ہے وہ آپ کے سینہ اطہر کے اوپر لگا اور آپ کے سینے میں گڑ گیا اور آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ تو آپ نے پھر آواز دی، یا بابا حضرت امام حسین، مجھے نیزہ لگ گیا ہے۔ پھر امام حسین آپ بھاگے ان کی طرف، ان کو اپنی گود میں اٹھایا، تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ اے امام صلی اللہ علیہ السلام کہ شدت ہے پیاس کی، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے پیاس کی شدت تو مجھے بھی ہے، پانی بالکل نہیں میسر، لو میری زبان ہے، اس کو تم چوس لو۔ پھر وہ آپ نے اپنی زبان جو ہے حضرت علی اکبر کے دہن مبارک میں رکھی، ان کو تسلی ہوگی۔ جب تسلی ہوگی تو آپ پھر اٹھے، آپ نے کہا کہ یہ نیزہ نکالیں میرے سینے میں سے، میں ان یزیدیوں کا جا کے مقابلہ کروں گا، ان کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن جب آپ اٹھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نیزہ جب کھینچ کے نکالا تو وہاں سے خون کا بہت بڑا فوہارہ نکلا، اور ساتھ ہی آپ کی جان جو ہے کف سے انسی سے پرواز کر گئی اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئی۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اکبر کی آواز کے اوپر کربلا میدان میں آئے تھے تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 56 سال تھی، اور ان کا ایک بھی بال جو تھا وہ سفید نہیں تھا۔ لیکن جب آپ نے اپنے نوجوان بیٹے کی شہادت دیکھی تو اس غمناک اور اندوہناک واقعے کو وہ برداشت نہ کر سکے، تو ان کے جب انہوں نے جسد مبارک علی اکبر کا اٹھا کر خیمے میں لے کے آئے تو ان کے سارے سر کے بال سفید ہو چکے ہوئے تھے۔ اب حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، اون اور محمد۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ شہادت میرے بیٹے کی ہوگی، علی اکبر کی، تو خود انہوں نے میدان کربلا جانے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ جانے لگے تو آپ کی بہن حضرت بی بی زینب آپ کے آڑے آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی، پہلے میرے بیٹے قربان ہوں گے اون اور محمد، اس کے بعد آپ قربان ہوں گے، یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی انتظار کر ہی رہے تھے، جانے کے لیے تیاری کر ہی رہے تھے کہ اون اور محمد نے تلواریں پکڑی اور ساروں پہ امامے سجائے، اور گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے 10 11 سال کی عمر کے بچے ٹوٹ پڑے یزید کی فوج کے اوپر، تہس نہس کر کے رکھ دیا، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو انہوں نے آپ دونوں بھائیوں کو گھیرے میں لے لیا اور نیزوں اور تیروں سے آپ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد پھر خود بنفس نفیس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
شمشیر علی اور امامہ مصطفیٰ رسول اللہ اپنے سر اقدس پہ رکھا اور اپنے گھوڑے ذوالجناح کے اوپر بیٹھے ہیں تو ایڑ لگائی، گھوڑا نہیں دوڑا، پھر ایڑ لگائی، پھر نہیں دوڑا، تیسری بار پھر ایڑ لگائی، گھوڑا نہیں دوڑا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کیوں نہیں دوڑا، نیچے دیکھا تو شہزادی بی بی سکینہ جو ہے وہ گھوڑے کے قدم پکڑ کے کھڑی ہیں اور رو رہی ہیں کہ بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں۔ آپ نے اٹھایا، ان کو چوما، ان کو سینے سے لگایا اور حضرت بی بی زینب کے سپرد کیا اور خود جو ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے یزیدیوں کے لیے قتل ان کو قتل کرنے کی ایک ایسی کاوش کی کہ یزیدی پریشان ہو گئے اور آپ نے 5000 یزیدیوں کو قتل کیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ طوفان ہم سے نہیں تھمنے والا تو پھر آپ کو اولاد علی آپ کو تلواروں کے ضربیں لگائیں گی، نیزوں کی ضربیں لگائیں گی، تیروں کی ضربیں لگائیں گی اور آپ کا جسم جو تھا چھلنی زخموں سے ہو گیا۔ لیکن اس وقت نماز کا بھی ٹائم تھا اور آپ نے امت کو یہ سبق دے دیا کہ جان چلی جائے پر نماز نہ جائے، اور سجدے کی حالت میں اپنی روح جو ہے اپنے رب کے سپرد کر دی۔ اور واقعات یہاں پہ ہی ختم نہیں ہوتے۔ ایک کربلا اس دن عاشوراء والے دن مچی تھی جس دن امام حسین نے اپنا سر اقدس رب کائنات کی عظیم بارگاہ میں پیش کر دیا اور ذبحً عظیم کی ایک نادر نمونہ سامنے پیش ہو گئے۔ تو دوسرا واقعہ پھر جو ان کے خانوادہ کے ساتھ آیا وہ دمشق میں بھی آیا تھا، حضرت فضہ علیہ السلام بھی وہاں پہ موجود تھی۔ یہ اس سے پہلے بھی واقعہ جو ہے نا وہ جب آپ وہ کربلا مولا کا جب واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد جب ان کو اسیران کربلا کو زنجیریں پہنائی گئیں، پھر آپ کو کوفے کی گلیوں میں لایا گیا۔ لیکن کوفے کی گلیوں میں جب آپ پہنچے ہیں حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک بڑا تاریخی خطبہ دیا اور وہ خطبہ ایسا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دینے والا ہے۔ وہ خطبہ ایسا ہے کہ اس میں پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے اور دھوکہ کیا ہے۔ آپ نے وہاں پہ خطبے میں فرمایا الیوفی الکوفی ولا یوفی، اے کوفے والو تم میں وفا نہیں ہے، تم نے میرے بھائی کو بیعت کے لیے بلایا اور تم بیعت سے منحرف ہو گئے، تم نے میرے بھائی سے فریب کیا، مکاری کی، دھوکہ کیا، تم نے جو آگے بھیجا ہے اللہ کی بارگاہ میں بہت برا بھیجا ہے، وہ تمہارے ساتھ اس کا بہت برا انجام ہونے والا ہے، وہ تمہاری جو آنکھیں ہیں وہ ساری عمر روتی رہی۔ اور اس میں جو درس میں جو اصل بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیعت کرتے ہیں اور ان کی بیعت پایہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں، اور وہ دنیا کے بدترین لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، اس سے منحرف ہو جاتے ہیں، اپنی بیعتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ حضرت بی بی زینب نے یہ نشاندہی کر دی ہے کہ جو اپنی بیعتوں کو مکمل کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ اور جو بیعت سے منحرف ہو جاتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، وہ ذلیل الخوار دنیا کے ہمیشہ کے لیے ذلیل الخوار ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ خطبہ پڑھ رہی تھی تو وہاں پہ ایک شاعر تھا، عرب کا بڑا مشہور شاعر تھا، اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے مردوں میں سے ایسے مرد نہیں دیکھے جن میں حضرت زینب جیسی فطانت و ذہانت و دلیری اور حوصلہ ہو، کہ اپنے سامنے اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا، 72 تن قربان ہوتے دیکھا، لیکن ان کی گفتار میں وہ دبدبا تھا، وہ لرزہ تھا کہ لوگوں کے دل دہل گئے اور لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ حضرت بی بی زینب علیہ السلام خطبہ دے رہی ہیں۔ وہاں سے پھر جب یہ قافلہ چلا تو یہ دمشق کے بازاروں میں، ابھی یہ فاصلہ کم تھا لیکن یزیدیوں نے اس فاصلے کو اتنا بڑھا دیا کہ جو 8 دن میں فاصلہ طے ہونا تھا وہ 15 دنوں میں ہوا، تاکہ چور راستے سے لے کر گئے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، خبر نہ ہو، اور یہ حلب کے راستے سے خمس سے ہوتے ہوئے پہنچے، دمشق پہنچے۔ جب یہ ادھر نکلے تو لکو تک صحرا تھا، تو حضرت بی بی سکینہ شہزادی سکینہ اپنے والد محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے فراق میں اندوہناک تھیں،
روتی تھیں تو جو وہ شتربان تھا اس نے آپ کو چھڑکنا شروع کر دیا کہ آپ شور نہ کریں، لیکن آپ جو تکلیف سے گزر رہی تھی اسے کیا پتہ. آخرکار اس نے لکودہ صحرا میں آپ کو بازو سے پکڑا اور آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا، اور قافلہ چلتا رہا. جب کافی دور قافلہ نکل گیا تو یکا یک جس نیزے کے اوپر سر تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین کے اندر گڑ گیا، اور سب نے زور لگایا لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں. جب وہ نہ ملا پھر آئے امام زین العابدین کے پاس کہ پھر چلو آقا مولا زین العابدین کے پاس، وہ اس مسئلے کو حل کریں گے. جب ان کے پاس آئے تو زین العابدین سے انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جس نیزے کے اوپر سر تھا وہ زمین کے اور اس قدر سختی سے گڑ گیا ہے کہ وہ اب نکلنے کا نام نہیں لیتا. آپ نے پھر حضرت بی بی زینب رضی اللہ سے کہا کہ جائیں دیکھیں کہ کہیں کوئی ہمارا ساتھی تو نہیں بچھڑ گیا. انہوں نے آوازیں دیں تو پتہ لگا کہ شہزادی سکینہ جو ہے وہ قافلے سے جدا ہو چکی ہیں. آپ پھر بھاگی ہیں. جب آپ بھاگی ہیں لکودہ صحرا میں گئی ہیں، بھاگتی گئی ہیں، حتیٰ کہ رات کا ٹائم ہو گیا. ایک جگہ پہ دیکھتی ہیں کہ ایک عورت ہے، اللہ اکبر، شہزادی سکینہ کو گود میں لیے ہوئے ہیں تو ان سے باتیں کر رہی ہیں. شہزادی سکینہ بھی کربلا کے سارے واقعات ان کو بتا رہی ہیں، وہ بھی رو رہی ہیں، وہ عورت بھی رو رہی ہیں. حضرت بی بی زینب کہتی ہیں جب میں ان کے پاس گئی تو ان سے میں نے شہزادی سکینہ کو واپس لیا. جب واپس لے لیا تو ان سے پوچھا اللہ اکبر کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ فرمانے لگی اے زینب میں تیری ماں فاطمہ ہوں، تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھ کے اپنی قبر سے اٹھ کر ادھر آ گئی. پھر وہاں سے انہوں نے بی بی سکینہ کو گول اٹھایا اور قافلے کی طرف چل گئی. قافلہ جب دمشق کے شہروں میں سے گزرا تو کوئی لوگوں کو بتایا یزیدی فوج نے کہ یہ باغی تھے، بغاوت کچل دی گئی ہے، یہ ان کے سر ہیں، ان کی عورتوں کو غلام بنا دیا گیا. آخری 1-2 منٹ علامہ صاحب تھوڑا سا پیر صاحب اس کو مختصر کریں. بی بی کو فضا کے واقعہ جب وہ دیکھا انہوں نے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قافلہ جا رہا ہے تو ان کو بتایا گیا یہ باغی ہیں، ان کو سر قلم کر دی گئی، بغاوت کو کچل دیا گیا ہے. تو وہ لوگوں نے کسی نے پتھر مارے، کسی نے کچھ کیا، تو کہیں سے نے کچھ کھجوریں آ گئیں، کچھ پانی آ گیا، کچھ چادریں آ گئیں. حضرت زینب علیہ السلام کے پاس جب پہنچی تو وہ بڑی پریشان ہوئیں کہ ہمیں تو لوگ پتھر مار رہے تھے، یہ کون ہے جس نے ہمیں کھجوریں بھیجی ہیں، جس نے ہمیں پانی بھیجا ہے، جس نے ہمیں چادریں بھیجی. ان کو بلاؤ. جب وہ بلایا گیا تو وہ 90 سال کی بوڑھی عورت تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کسی وقت میں مدینہ پاک میں حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نکرانی ہوا کرتی تھی. ان کے 2 بیٹے امام حسن امام حسین تھے اور ان کی بی بی زینب تھی. تو پتہ چلا تھا بی فاطمہ بھی فوت ہو گئی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا ہے. اب حضرت جی چاہتا ہے کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو ملوں، حضرت بی بی زینب کو ملوں. آپ نے کہا بی بی زینب کہ تو نے ہمیں پانی پلایا، کھجوریں دیں، چادر دی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ پھر میرے لیے دعا کر دیں کہ میں ان کی زیارت کر لوں. ادھر بی بی زینب علیہ السلام کے آنسو نکلائے. انہوں نے کہا اے فضا تیری دعا قبول ہو گئی. یہ جو جس سے بات کر رہی ہے یہ وہی زینب ہے جس کو تو بچپن میں کھلایا کرتی تھی. وہ جو نیزے کے اوپر قرآن پاک پر سر پڑھ رہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام. اتنی بات کہنی تھی. حضرت فیضہ علیہ السلام کی عمر اس وقت 90 سال کے قریب تھی. ان کی چیخ نکل گئی اور انہیں پتہ چلا کہ یہ نواسہ رسول ہیں جن کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے. وہ پھر یزید کے دربار دمشق تک جو ہے وہ اس قافلے کے ساتھ ساتھ چلی. جب یہ قافلہ ادھر پہنچا ایک چوک تھا دمشق کا، وہاں پہ بڑا عید کا سما تھا. لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ بغاوت کو کچل دیا گیا ہے، قیدیوں کو سر قلم کر دیے گئے ہیں، ان کی عورتوں کو غلام بنا دیا گیا ہے. تو وہاں پہ ایک نبی علیہ السلام کے صحابی تھے سہل بن سعد. وہاں پہ ان کے ساتھ ایک عیسائی بھی کھڑا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو باغی ہیں، ان کے سر قلم کیے گئے ہیں. جب انہوں نے دیکھا تو یہ تو حضرت امام حسین علیہ السلام
شبیہ ملتی ہے. تو وہ جو یہودی وہ کھڑا تھا، عیسائی کھڑا تھا، اس نے کہا یہ امام حسین علیہ السلام ہی تو ہیں. جب اتنی بات کہنی تھی تو اس عیسائی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تلوار نکالی اور یزیدی فوجیوں سے وہاں پہ جنگ کرنا شروع کر دی. اور کئی وہاں پہ یزیدی فوجیوں کو اس عیسائی نے جو ہے جہنم حاصل کیا. اور سال بن سعد اور حضرت فیضہ علیہ السلام یزید کے دربار تک پیدل اس کے قافلے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور کتنے دیر تک یزید نے حضرت بی بی زینب علیہ السلام اور ان کے قافلے والوں کو دربار کے باہر دھوپ میں کھڑا رکھا. پھر کچھ دیر کے بعد آیا. اتنی دیر میں ایک شخص محل کے اندر داخل ہوا، دربار کے اندر داخل ہوا. تو اس نے حضرت فاطمہ تھی جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یزید ان کو میں اپنی لونڈی بنانا چاہتا ہوں. تو جس وقت یہ کہا تو حضرت بی بی زینب اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی دنیا ہماری غلام، دنیا ہماری کنیز، تم کبھی بھی ان کو کنیز نہیں بنا سکتے، ان کو لونڈی. جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہ شخص پریشان ہو گیا کہ یہ نواسہ رسول ہیں جن کو غلام بنایا جا رہا ہے. اس نے کہا اے یزید تمہارے اوپر لعنت ہو، تمہارے اوپر لعنت ہو. جب لعنت کا توق تمہارے گھر اوپر قیامت والے دن پہنایا جائے گا کہ تم نے نواسہ رسول سے، اولاد رسول سے یہ سلوک کیا ہے. تو اس نے یزید نے حکم دیا اس شخص کا فوراً سر قلم کر دیا جائے. پھر یزید اٹھا اور پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے. حضرت زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ زین العابدین ہے. انہوں نے کہا یہ کیوں زندہ بچ گئے ہیں، انہیں میں خود اپنے ہاتھ سے قتل کروں گی. حضرت بی بی زینب علیہ السلام اٹھی، اس نے کہا اے بدبخت، میں تیرے ساتھ جنگ کروں گی، میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں گی. تو اس کی طرف بڑھے گا، میں تیرے پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا، پھر تم حضرت زین العابدین کی طرف بڑھے گی. اتنی بات کہنی تھی کہ وہ دربار میں اس کے اوپر لوگوں نے لعنتیں بھیجنی شروع کر دی یزید کے اوپر. اور بہت شکریہ. اور وہ ذیل و خوار ہو کے اٹھ کے دربار ہی چھوڑ کر چلا گیا. یہ ذلت کی رسوائی کا اس کا یہ سلسلہ جو ہے یہاں سے پھر شروع ہوتا ہے. اس کی موت تک جاری رہا. تو اس کی 30 سال کی عمر میں وہ برسر اقتدار آیا. کچھ دیر کے بعد وہ ہلاک ہو گیا. اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو 40 دن تک برسر اقتدار رہا، وہ بھی ہلاک ہو گیا. قرآن حکیم کی یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کہ محبوب ہم نے آپ کو کثرتیں، عزتیں کی کثرتیں عطا فرما دی ہیں، اور تو نماز پڑھ قربانی دے، تیرا دشمن ہی بے اولاد ہوگا. یہ عین تفسیر ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا محلہ میں اس کی تفسیر جو لکھی اپنے خون سے لکھی ہے کہ آپ نے قربانی بھی دی اور نماز بھی پڑھی، سجدے کی حالت میں جان بھی دی اور قرآن بھی پڑھا نیزے کے اوپر. اور جو یزید تھا وہ ذلیل الخوار اور رسوا ہو گیا، اور قیامت والے دن اس کو لعنت کا توق پہنایا جائے گا. حضرت بی بی سکینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ہم تیرے دربار میں ذیل و خوار ہیں، کل قیامت کو تو ہمارے دربار میں ہوگا اور ہمارے نانا کی شفاعت کو تو ترسے گا اور تجھے شفا. بے شک قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسوہ رسول، اسوہ حسین کی رب کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ نے پیر سید غلام محمد جیلانی صاحب کے دل افروز باتیں سنی، واقعہ کربلا کا پس منظر جانا. امید ہے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.